अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाज़िर हैं जी हम लोग अपने नए नावल के साथ। हमारा यूट्यूब स्पेशल ए इश्क जनून अरफा ख़ान के कलम से। आर्मी बेस है, रिवेंज, फ्रेंड्स, कज़न, फ़नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का वक्त था, मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं के दौर से खिड़की के पर्दे झूल रहे थे। एक कमरे में 2 सिंगल बेड थे। एक बेड बिल्कुल खाली पड़ा था और उस पे मौजूद कंफर्टर मोड़ा तोड़ा पड़ा था, जिससे पता लग रहा था कि इसका मालिक वहाँ मौजूद नहीं है। जबकि दूसरे बेड पर एक वजूद सर तक कंफर्टर ओढ़े इसमें छुपा हुआ था। इसके रेशमी बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और वह दुनिया जहाँ से बेखबर सो रही थी। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और एक नाजुक सी लड़की बाहर आई जिसके सर पर तौलिया लिपटा हुआ था। फिर उसने तौलिए को जल्दी से उतार कर खाली बेड पर फेंका और जल्दी जल्दी बालों में उंगलियां फेरती बाल ड्राई करने लगी और ड्रेसिंग के आगे जाकर खड़ी होकर तैयार होने लगी, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। और साथ साथ बेसुध सोई हुई सारा को उठाने लगी, जिसके उठने के अभी भी चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। सारा सारा, अब उठ भी जाओ यार, कब तक उठोगी? तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहती, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे ही, उसने नाराजगी से कहा और सारा पर से कंफर्टर खींचकर उतारा। सच शुक्र कि सोई हुई सारा के वजूद में थोड़ी सी हलचल पैदा हुई थी। क्या है यार मारिया, तुम्हें पहले भी हर तुम्हें पहले दिन वक्त पर जाकर कौन सा ऑस्कर रिवॉर्ड मिल जाएगा? यूनिवर्सिटी के पहले दिन वैसे भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मारिया हो और मैं सारा, बात खत्म, अब मुझे सोने दो। सारा ने लेटे ही लेटे मुंह बनाते हुए कहा और दोबारा से कंफर्टर खींचकर अपने ऊपर ले लिया। हेयर ड्रायर से बाल ड्राई करती मारिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बात अगर इतनी आसान होती तो हम हैदराबाद से यहाँ पर पढ़ने के लिए हॉस्टल में ख़वार ना हो रहे होते। वहीं पर ही बात ख़त्म हो जाती। मारिया ने भी हंसते हुए कहा, यह आफत भी हमने तुम्हारी वजह से ही गले में लटकाई है। ना तुम्हें पढ़ने का शौक होता, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का शौक होता ना, तो ना हम हॉस्टल में सड़ रहे होते, ना अम्मी के हाथ के मज़े मज़े खानों को छोड़ना पड़ता। क्या आफत आन पड़ी थी तुम्हें? भरपूर अंगड़ाई लेकर वो बेड पर बैठ गई। अगर मुझे कोस लिया हो जनाब, तो उठ के प्लीज़ तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। मारिया ने जोर दिया था। वो मुंह बनाते हुए उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में जाते हुए बोली, मैं तो ये भी नहीं कह सकती। मुश्किलें मुझ पर इतनी बढ़ी कि आसान हो गई, क्योंकि मुझ पर तो ये मुश्किल आसान होने के आसार नज़र ही नहीं आ रहे हैं। न जाने ये 2 साल कब गुजरेंगे। सारा ने जलकर कहा, धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और पीछे मारिया हंसने लगी कि अभी तो 2 साल शुरू भी नहीं हुए, पहला दिन था आज तो। मैडम को 2 साल ख़त्म होने का इंतज़ार है। मारिया सारा की तायाजाद बेटी थी। इसकी कज़न होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थी। दोनों का बचपन से ही साथ गुजरा था। पढ़ना, खेलना, शरारतें करना, दोनों का एक साथ ही होता था। इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ मुनफरिद थी। मारिया को पढ़ाई का शौक था, जबकि सारा का कहना था कि पढ़ाई और सारा, इन दोनों की सड़कें अलग अलग हैं। सारा जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली और जल्दी जल्दी हेयर ड्रायर से बाल ड्राई करने लगी और जल्दी से तैयार होकर अपना बैग पकड़ा। फिर कमरे से ये दोनों बाहर की तरफ भागी। उसने ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया और फिर अंदर से यस कम इन की आवाज़ आने पर मजबूत और पुरएतमाद चाल चलता अंदर की जानिब कदम बढ़ा गया। हेड सीट पर बैठे कर्नल ने मेजर को आते देखकर खुशगवारियत से कहा, हैव अ सीट मेजर। मेजर राहिम ने सीट संभाल ली। कैसे हो बरखुरदार? कर्नल शाहजेब ने इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। राहम ने गर्मजोशी से इस्तफसार किया। कर्नल शाहजेब ने हंकारा भरा। छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? कर्नल शाहजेब ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत ही बोरिंग। आपके कहने पर ही तो छुट्टियों पर गया था, वरना मैं तो छुट्टी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं था। मेजर ने के बेजारियत से कहने पर कर्नल शाहजेब के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हारा यही स्पार्क बाकी टीम के मेंबर से तुम्हें मुनफरिद बनाता है। कर्नल शाहजेब के लहजे में मेजर के लिए वाज़े फ़ख्र मौजूद था। और यहाँ पर बाजी भी आप ही ले गए, क्योंकि मेरे अंदर ये स्पार्क भी सिर्फ आप ही की मरहून मिन्नत है अंकल। बचपन से आपका यही स्पार्क देखते बड़ा हुआ हूँ। मेजर राहम की आंखों में कर्नल शाहजेब के लिए वाज़े मोहब्बत और अकीदत फूट रही थी। कर्नल शाहजेब और सिकंदर साहब आपस में बेहतरीन दोस्त थे। इनकी यही दोस्ती बचपन, जवानी और फिर जवानी से अब तक कायम थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सिकंदर साहब ने अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया, जबकि कर्नल शाहजेब पे वतन की मोहब्बत गालिब आ गई। इसलिए उन्होंने आर्मी फील्ड का इंतखाब किया
لیکن یہ دوستی قائم و دائم تھی جیسے جیسے وقت گزرتا رہا۔ شاہزیب اور سکندر کی ملاقات کم ہوتی چلی گئی کیونکہ شاہزیب کی پوسٹنگ کبھی کسی شہر میں ہوتی تو کبھی کسی شہر میں، لیکن ان کے رابطے کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹا۔ کبھی فون، کبھی واٹس ایپ، کبھی ویڈیو کال، کبھی تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا، لیکن ان دوستوں کے درمیان دوری نہ آئی، اور اسی طرح سکندر اور شاہزیب کی دوستی بڑھتے بڑھتے ان کے بچوں تک منتقل ہو گئی۔ اب شاہزیب اور سکندر کافی عرصے سے رابطے میں تھے کیونکہ شاہزیب کی پوسٹنگ کراچی میں ہی تھی، اس لیے اکثر ملاقات ہوتی رہتی اور بچوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ راہم جب بھی اپنے شاہزیب انکل کو یونیفارم میں دیکھتا اس کے اندر بھی آگ بھڑکنے لگتی۔ اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرے، اپنے پاکستان کو غداروں سے پاک صاف کر دے، اور اسی آگ نے اسے آج آہستہ آہستہ کیپٹن سے میجر کے عہدے پر لا کھڑا کیا۔ اس کا یونیفارم دن بدن سٹارز اور میڈل سے بھرا جا رہا تھا کیونکہ وہ جو فائل بھی پکڑتا اس کو جنون اور دیوانگی کی حد تک اس کیس پر کام کرتا، دل لگی سے دن رات کرتا، اور بالآخر کامیابی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک کوئی بھی کیس نہیں ہارا تھا، وہ ہر کیس کے اختتام پر دشمنوں کو دھول چٹا دیا کرتا تھا۔ آپ بتائیں کیسے یاد کیا؟ میجر راہم نے استفسار کیا۔ تمہاری اسی بوریت کا حل نکالا ہے، اور یہ کہتے ہی کرنل شاہزیب نے اپنے بائیں طرف پڑی ریڈ فائل اٹھا کر میجر راہم کے آگے بڑھائی۔ یہ کہتے ہوئے کرنل شاہزیب دھیما سا مسکرائے۔ میجر راہم کی براؤن آنکھیں اس فائل کو دیکھ کر چمکی اور اس نے وہ فائل اٹھا لی۔ ڈرگز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتی ہے۔ ڈرگز کا استعمال انسان کو صحیح اور غلط سے بالکل مبرہ کر دیتا ہے، لیکن انسان اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے یا پھر اسے اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو کاپی کرتے کرتے ہم چلتی پھرتی ویسٹرن کلچر کی کتاب بنتے جا چکے ہیں، اور یہ بھول چکے کہ ہم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا۔ یہی حال پاکستان کی نوجوان نسل کا بھی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں یہ مسئلہ بہت سیریس کنڈیشن اختیار کر چکا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہاسٹلز میں موجود طلباء اور طالبات کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، جو ہماری آنے والی نوجوان نسل کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ اب آرمی تک پہنچ چکا ہے، تو میجر اس کیس پر تم کام کرو گے، کرنل شاہزیب نے کہا۔ میجر نے فائل کو پڑھتے ہوئے ساری بریفنگ غور سے سنی۔ میجر نے ہنکارا بھرا۔ میں نے فائل اسٹڈی کر لی اور آپ کی باتیں بھی بہت غور سے سن لی ہیں۔ اس کیس میں بہت ساری باتیں ڈاؤٹ فل ہیں، بٹ وی آر ناٹ شیور۔ ہمیں اپنے اصل دشمن کا نہیں پتہ۔ اس کیس کے ذریعے ہم اپنے دشمن کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پکڑیں گے بھی۔ ڈرگس مہیا کرنے والے گینگ کسی بھی روپ میں کراچی یونیورسٹی کا حصہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ اپنی اسی اسٹوڈنٹس کی بھیڑ میں ہمارے دشمن بھی چھپے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے برابر کون ہیں اور آگے کون ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہیں، وہ ٹیچر، سٹاف یا کہیں پر بھی ہیں۔ بس ہمیں ان دشمنوں کو پکڑنا ہے، کیونکہ نہ جانے وہ اور کتنے جرائم کر رہے ہیں۔ میجر راہم نے تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جیسے کہ سر، یہ کیس اب میرے انڈر ہے، تمام پلانز اور کنڈیشنز میرے مطابق ہوں گی اور رزلٹ آپ کے مطابق ہوگا۔ سر، میں وہاں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جاؤں گا، میری شناخت انڈر کور ہوگی۔ میجر راہم نے پلان ترتیب دینا شروع کیا۔ تمہیں کسی پارٹنر کی ضرورت ہے؟ کرنل شاہزیب نے استفسار کیا۔ نہیں سر، میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروں گا، کیونکہ یہ کیس میں لیڈ کروں گا تو انسٹرکشنز اور رولز میرے فالو کیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میجر راہم کھڑا ہو گیا۔ کیس خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، تو ذرا دھیان سے، کرنل شاہ نے اپنا عید بھرے لہجے میں کہا۔ سر، مجھے چیلنجز ویسے بھی فیسینیٹ کرتے ہیں، یو نو نا، ڈونٹ وری، میجر راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مشورہ میجر راہم کے لیے نہیں بلکہ راہم سکندر کے لیے تھا، اس کے شاہزیب انکل کی طرف سے، انہوں نے محبت سے کہا۔ راہم نے گرم جوشی سے ان سے مسافہ کیا اور ہلکا سا دبایا، پھر بغل گیر ہوا اور کان میں کہا، جلد ملاقات ہوگی۔ میجر راہم نے پرعزم لہجے میں کہا، انشاءاللہ۔ کرنل شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میجر راہم نے کرنل شاہزیب کو سلیوٹ کیا۔ فائل اٹھا کر راہم ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ سارا اور ماریا یونیورسٹی کے پوائنٹ میں چڑھ چکی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ پوائنٹ کے آنے سے ٹھیک 1 منٹ پہلے ہی سٹاپ پر پہنچی تھی اور پوائنٹ پر سوار ہو گئی، ورنہ انہیں کتنی خواری کا سامنا کرنا پڑتا اس کا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سارا اور ماریا نے سیٹ سنبھال لی۔ شکر ہے اتنا رش نہیں تھا، ورنہ دھکے لگتے لگتے شاید وہ بس سے باہر ہی ہوتی، ایسا سارا کا کہنا تھا، کیونکہ یہ ان کا پہلا تجربہ تھا کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ میں سفر کرنے کا۔
सारा और मारिया एक साथ ही सीट पर विराजमान थी और सारा हर एक को मशकूक निगाहों से देखती रही। मारिया ने उसे एक दो बार कोहनी भी मारी, क्योंकि वो जब किसी एक को मुसलसल टुकर टुकर देखती रहती तो वो बेचारा भी देखने पर मजबूर हो जाता और फिर अपने मुंह पर कपड़ों पर हाथ फेर कर देखता कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। पर सारा का तसलसल ना टूटता। मारिया ने उसे एहसास दिलाया कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रही है, तो सारा कहती कि यार तो कोई तो गड़बड़ है। सारा ने दो टोक अंदाज में कहा। मारिया झुंझला उठी। यार खुदा के वास्ते सस्पेंस वाले नॉवेल्स पढ़ना छोड़ दो। तुम्हें हर बंदा, हर इंसान ही मशकूक लगता है। किसी दिन तुमने मुझ पर ही शक करने लग जाना है। मारिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरे शक के दायरे में बहुत पहले आ चुकी हो और अब वो शक कन्फर्म हो चुका है, इसलिए अब तुम बेफिक्र हो जाओ। सारा ने लापरवाही से कहा। बातों बातों में सारा का तसलसल टूटा। फिर सारा खिड़की से बाहर की भागती दुनिया को देखने में मगन हो गई। इसकी बातों पर मारिया का दिमाग घूम गया था कि वो ये क्या बोले जा रही है। वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज उनका पहला दिन था। कराची यूनिवर्सिटी का विज़िट करना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी थी, मारिया की बदौलत। मारिया खुश थी कि उसे उस यूनिवर्सिटी में मौका मिला था। ये इसका शौक़ था कि वो उस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। सारा को पढ़ाई का शौक़ तो नहीं था, अलबत्ता यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। वो चलती हुई मतलूबा डिपार्टमेंट की तरफ जा ही रही थी और आपस में तबसरे कर रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। स्टूडेंट्स का काफ़ी रश था, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। कुशादा रोशन रविश पे चलती वो दोनों चलती जा रही थी और अतराफ़ का जायज़ा भी ले रही थी। रविश के दोनों अतराफ़ पे हरियाली थी। बहुत खूबसूरत पौधे बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए हुए थे, जो कि आंखों को ठंडक बख्श एहसास दे रहे थे। और एक तरफ गाड़ियों का आना जाना बहुत था और इसी तरफ पार्किंग का एरिया भी बना हुआ था, ताकि वो स्टूडेंट्स टीचर्स जो अपने ट्रांसपोर्ट में आते हैं इनको पार्किंग का मसला ना हो। सारा और मारिया अपनी बातों में इतनी मगन थी कि इन्हें पता ही नहीं चला कब सारा एक वजूद से बुरे तरीके से टकराई। तसादुम इतना ज़ोरदार था कि सारा का दिमाग झुंझुना उठा। दिन में गोया तारे नज़र आ गए। सारा बिलबिला उठी। हाय, मेरा सर तोड़ दिया। ये रास्ते में पिलर कौन बनाता है? ये किसने यूनिवर्सिटी को बनवाया है? रास्ते में उठाकर पिलर। और जब सारा की नज़र सामने खड़े वजूद से टकराई तो उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, जिसकी आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। ब्राउन बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, जो कि इसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रहे थे। खड़ी मगरूर नाक, ब्राउन हल्की हल्की बियर्ड इसको मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। ब्राउन मगरूर आंखों में गुस्सा लिए उस लड़की को घूर रहा था। लंबा कद, चौड़ा मजबूत जिसामत इसकी और इस पर मगरूर खड़ी नाक उसकी मर्दाना वजाहत को मज़ीद निखार रही थी। वो इस सामने खड़ी हसीना को देख कम घूर ज़्यादा रहा था, जो ऊपर सर से बिल्कुल खाली लगती थी। ग्रीन कलर की ड्रेस में एक हाथ में ब्रेसलेट, दोनों हाथों की मखरूती उंगलियों पर अंगूठियां पहने दूधियां हाथों को मज़ीद खूबसूरत और नाजुक बना रही थी। कानों में नन्हे नन्हे ईयररिंग्स पहने, दुपट्टा शानों पे फैलाए, काले लंबे बाल जिनको पोनी टेल में मुकीद किया गया था। कुछ शरारती लटें जो हवा की दोष पर यहाँ से वहाँ उड़ रही थीं। दूधिया रंगत जो धूप की तमाज़त और गुस्से की शिद्दत से सुर्खी माइल हो रही थी। बड़ी बड़ी ग्रे आंखें, लंबी खमदार पलकें, आंखों में ढेरों गुस्सा लिए वो उसको घूर रही थी। पीला रास्ते में नहीं था। आपकी बातों का स्टेशन आता तो आप देख कर चलती। उस लड़की के लहजे में वाज़े तंज था। आपको इससे क्या कि मैं बातें करती चल रही थी या जो मर्जी करूं? मैं तो बातों में मगन थी, तो आपको तो मैं नजर आई थी ना। आप रास्ते से हट जाते। सारा ने तुनक कर जवाब दिया। राहम इससे पहले कुछ जवाब देता, मारिया फौरन से बोली, वो यार सॉरी, हमारी गलती थी। मारिया के लहजे में शर्मिंदगी वाज़े थी। सारा, इसे तुम्हें गिरने से बचाया है। मारिया ने सारा को समझाना चाहा। सारा ने नाक से गोया मक्खी उड़ाई। इसका फ़र्ज़ बनता था, मैं इसकी वजह से गिरने लगी थी। सारा ने तड़प कर जवाब दिया। राहिम, जो कि इनकी बातों को सुन रहा था, कुछ कहने ही वाला था कि मारिया की सॉरी के जवाब में गोया इसको फिर से पतंगे लग गए, जिस पर मारिया ने अगेन सॉरी बोलकर बात को वहीं पर ख़त्म किया, क्योंकि उसे इतना अंदाज़ा हो चुका था कि सारा और राहिम ये दोनों एक दूसरे को जल्दी माफ़ करने वाले नहीं थे और लेक्चर का टाइम हो चुका था। इसी वक्त राहिम की नज़र सारा के पाँव के करीब करे स्टूडेंट कार्ड की तरफ गई, जो इसने झुककर फ़ौरन उठा लिया। MSc फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट आए, क्लास का टाइम होने वाला है। राहिम ने यह कहकर सारा की तरफ कार्ड बढ़ाया।
جو سارا نے جھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ راہم نے اس کے بیہیویئر کو اگنور کیا اور آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں؟ اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں کہ رینکی کے لیے ہم تمہیں اپنا آپ ٹرے میں رکھ کر سرو کر دیں؟ جاؤ جاؤ یہاں سے، بہت سے دیکھے تم جیسے، سارا نے بدلحاظی سے کہا۔ راہم آگے جاتا پلٹا۔ ایک بات بتاؤ ذرا، تم ہمیشہ ایسے ہی زیادہ بولتی ہو یا آج کوئی خاص وجہ ہے؟ راہم نے دوستانہ انداز میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی، راہم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے خیر مجھے میں کوئی ایڈی 145 بننے کا شوق نہیں۔ راہم نے منہ توڑ جواب دے کر حساب بے باک کیا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ پیچھے ماریا سارا کو کوہنی مارتے ہوئے کوسنے لگی، جس پر سارا نے کوئی کان نہ دھرا۔ وہ دونوں کلاس روم میں پہنچ چکی تھی اور انہیں کلاس میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ شروع کے ہی دوسرے نمبر والی بینچ انہیں خالی مل گئی۔ پھر انہوں نے اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ جب انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو سبھی چہرے نئے تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھا وہ بددماغ لڑکا جسے ابھی ابھی وہ ملاقات کر کے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ نظریں ملنے پر راہب نے اپنی آنکھیں پھیر لیں، ایسے ظاہر کیا جیسے جانتا ہی نہ ہو، جبکہ سارا اندر تک جل کر رہ گئی۔ کلاس میں خاصا شور و غل مچا تھا، سب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ملتے بھی کیوں نہ، دوستی کیوں نہ کرتے، اب انہیں 2 سال اکٹھے پڑھنا تھا۔ اس طرح بہت ساری لڑکیوں نے ہیلو ہائے ماریا اور سائرہ سے بھی کی، اور اس طرح لڑکے بھی آپس میں ہیلو ہائے کر کے روابط بڑھا رہے تھے۔ جب راہم کلاس میں داخل ہوا تو بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ بہت سی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر دل تھام کر بیٹھ گئیں، اور وہ لاپرواہی سے چلتا اندر کی طرف بڑھا۔ ارد گرد سب کو اگنور کرتا وہ لڑکوں کے گروپ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس نے سب سے ہیلو ہائے کی۔ رسمی ہیلو ہائے میں حیدر باسط اور علی سے بھی ملا۔ انہی باتوں کے دوران اس کی نظر کلاس کے دروازے کی طرف گئی تو وہاں سے وہی 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں، ایک بیوقوف اور دوسری بیوقوف کے ساتھ بددماغ بھی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا کیونکہ وہ اپنے اندر یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اب ان دونوں سے مخاطب نہیں ہوگا، لیکن کس کو کیا پتا تھا کیا ہونا تھا؟ کون جانے یہ وعدہ کب تک وفا ہونا تھا؟ کون کیا جانے؟ ماریا اور سارا آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں سارا نے دیکھا کہ راہم ان کی طرف آ رہا ہے۔ سارا نے ہنکارا بھرا، بددماغ۔ سارا نے جل کر کہا۔ وہ سارا لوگوں کی سیٹ کے پیچھے سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ سارا نے ماریا کے کان میں کہا، یہ پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ ماریا نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کون؟ ماریا نے پوچھا تو اس نے آنکھوں سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ماریا بھی دیکھنے لگی۔ پیچھے پڑا نہیں ہے، پیچھے بیٹھا ہے۔ کیا سارا، تم بھی نا؟ ماریا نے کہا، جبکہ راہم جو بظاہر ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن کان ان کی طرف ہی موجود تھے، کیونکہ سارا کی آنکھوں اور انداز نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے، جو اس کی ساری گفتگو سن گیا۔ راہم تل ملا کر رہ گیا اور ایک دفعہ پھر سے اسی لقب سے نوازا، بد دماغ لڑکی۔ آج ان کی صرف 2 ہی تعارفی کلاسز تھیں، باقی سارے پیریڈز فری تھے۔ وہ کچھ لڑکیوں کے جم گھنٹے میں چلتی ہوئی باہر کی جانب آئیں۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں، میں نے سنا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سموسے بہت مزے کے ہوتے ہیں، چلو ٹرائی کرتے ہیں، سارا نے کہا۔ باقی سبھی مسکراتی ہوئی چلو کہہ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سب لڑکیاں گرما گرم سموسوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مگن تھیں۔ تم لوگوں کو حیدرآباد میں کوئی یونیورسٹی نہیں ملی تھی جو تم لوگ یہاں کے ہاسٹل میں تنہا رہ رہے ہو؟ علینا نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ اس کو شوق تھا کہ ہم کراچی میں آ کے پڑھیں، بس اس کے شوق کے پیش نظر ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اس کے شوق کے چکر میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ امی کے ہاتھ کی گرما گرم پراٹھوں کو چھوڑنا پڑا۔ یہاں ہاسٹل میں تو عجیب سا ہی کھانا ہوتا ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اب جا کر سموسے ملے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کچھ کھایا ہے۔ اس بات پر نبرا اور باقی سب بھی ہنس پڑی۔ راہم اور علی باتوں میں مصروف تھے اور لاشعوری طور پر راہم ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سارا کے ہاسٹل میں یہاں رہنے کا سن کے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاسٹلس میں اکیلی لڑکیاں؟ راہم بڑبڑایا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پڑھائی زور و شور سے چل رہی تھی۔ سارا اور ماریا کی زندگی نے بھی ایک نئی ڈگر پکڑی تھی۔ روز صبح کو اٹھ کر یونیورسٹی جانا، لیکن ماریا ایسے ہی سارا کو کھینچ کھینچ کے اٹھاتی تھی۔ ایک 2 بار تو ان کا پوائنٹ مس ہوتے رہ گیا۔ بھاگتے انہوں نے اپنا پوائنٹ پکڑا اور ماریا کہتی کہ اگر یہ تمہاری وجہ سے نکل جاتا نا تو سارا، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا۔ اور سارا جواب میں بس اتنا ہی کہتے، نکلا تو نہیں تھا نا، پہنچ گئے بالکل ٹائم پہ۔ میرا خیال ہے یہ ٹائم بالکل ٹھیک ہے، 1 منٹ بھی ویسٹ نہیں ہوا۔ اور ماریا ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ کر صرف نفی میں سر ہلا جاتی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا،
لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کو زیادہ احساس دلاتی تو سارا اس کو بہت لاڈ پیار سے منا لیتی، اس لیے وہ چپ ہو جاتی۔ پڑھنا، پڑھانا، ہلا گلا، یہ چیزیں اس کو بہت مزہ دیتی تھیں۔ دوپہر میں وہ آتے ہی چینج کر کے سو جاتی۔ اکثر وہ یونی سے ہی کچھ نہ کچھ کھا کر آتی، یا کبھی لیکچرز یا کمبائنڈ اسٹڈیز کی وجہ سے نہ کھایا ہوتا تو انہیں ہاسٹل کا کھانا ہی کھانا پڑتا، جو کہ سارا اور ماریا کو بالکل بھی پسند نہ آتا تھا۔ انہیں اپنی امیوں کے ہاتھ کے پکے کھانے بہت یاد آتے تھے، لیکن وہ وقت کی ضرورت سمجھ کے کھا لیتی، پھر سو جاتی، اور شام میں جب اٹھتی تو ماریا اپنی کتابیں اور اسائنمنٹ کھول کر بیٹھ جاتی، جبکہ سارا لاپرواہی سے موبائل یوز کرتی رہتی یا کوئی میگزین کھول لیتی۔ سارا ناول اور موویز کی دل دادا تھی۔ ماریا اس کو شرم دکھاتی کہ شرم کرو، کچھ پڑھ بھی لو، پھر نہ کہنا کہ تم نے میری مدد نہیں کی، تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا دیتی۔ یا اگر کبھی ماریا کی باتیں اس کے دل کو لگ جاتی اور وہ کھول بھی لیتی، تبھی وہ بے دلی سے گھورتی رہتی، کیونکہ اس کو تو پڑھائی کا شوق ہی نہیں تھا، وہ تو بس پڑھنے نہیں آئی تھی، وہ تو کوئی نہ کوئی رات کو مووی بھی ضرور دیکھتی تھی۔ ماریا اس کو کہتی سو جاؤ، صبح پھر سے اٹھو گی نہیں، اور وہ اسے کہتی ڈونٹ وری، صبح میں بالکل ٹائم پر اٹھوں گی۔ وہ نیٹ فلکس پر موویز دیکھتی رہتی۔ وہ اپنی لائف کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہی تھی۔ یہ زندگی کے دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور یادگار نقش چھوڑ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کب اس ماحول میں مکس اپ ہو گئی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ اس دوران راہم اور سارا کی کوئی بحث بھی نہیں ہوئی تھی کبھی۔ ان لوگوں نے اب تک ایک دوسرے کو مکمل اگنور کیا تھا۔ ہاں، راہم کی ماریا سے ایک دو موقع پر بات ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ہی نارمل تھی۔ اس کو ماریا بری نہیں لگی تھی، جیسے اس کی پہلی رائے تھی کہ وہ اسے بے وقوف لگی تھی، کیونکہ وہ بددماغ لڑکی کی دوست تھی۔ اب اس کی رائے تھوڑی سی بدل گئی تھی، جو ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگی، لیکن سارا سے اس نے خود بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بات کر کے اپنا دماغ نہیں گھمانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیا تھی، اس کو ٹھیک ٹھاک غصہ دلا دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف یہی ضرور کرتی تھی کہ اس کو گھور گھور کر دیکھتی تھی، نہ جانے وہ اس میں کیا دیکھتی تھی، کیا کھوجتی تھی، لیکن جب وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتی اور ہوں کرنا بالکل بھی گوارا نہ بولتی، اور تب وہ اس کو یہ ضرور کہتا تھا بد دماغ لڑکی، لیکن اس لڑکی کی عجیب ہی حرکتیں ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کو بد دماغ لڑکی کا لقب دینا نہ بھولتا تھا۔ آج ماریا اپنے پریکٹیکل میں مصروف تھی تو دوسری طرف بھی سارا صبح سے اپنے اسائنمنٹ میں مصروف تھی۔ ابھی سارا کو ایک اسائنمنٹ سبمٹ کروانا تھا۔ وہ جلدی اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی کلاس لینے بھی جانا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی، لمبی روش سے ہوتے باسکٹ بال گراؤنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک بال زور سے اس کے سر پر آ لگی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے قریب سے جانی پہچانی آواز آئی، سارا آر یو اوکے؟ راہم جو پاس سے گزر رہا تھا سارا کو بال لگتے اور پھر درد سے بیٹھتے دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میرا سر، سارا درد سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ لو پانی پیو، راہم نے فکر مندی سے کہا۔ سارا نے چند گھونٹ پی کر بوتل راہم کی طرف بڑھائی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ راہم نے استفسار کیا۔ اوکے بٹ ناٹ دیٹ مچ، سارا نے جواب دیا۔ تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ راہم نے استفسار کرتے ہوئے اس کی بکھری چیزیں اٹھائیں اور کھڑا ہوا، پھر ہاتھ سارا کی طرف بڑھایا، جو سارا نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا تھا۔ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے، پھر کلاس کے لیے بھی جانا تھا، سارا نے تفصیلاً بتایا۔ راہم نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے۔ تم یہاں سے مت آیا کرو، یہ سائڈ تھوڑی سنسان ہے، صرف جب گیمز ہوتے ہیں تو ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ورنہ کوئی یہاں نہیں آتا۔ اٹس ناٹ سیف پاتھ، راہم نے فکر مندی سے کہا۔ آئی بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم، سارا نے آہستگی سے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ راہم نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ سارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم اتنی آرام سے بات مان گئی، بغیر غصہ کیا، ڈیفیکلٹ ٹو بلیو، راہم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ سارا نے آنکھوں میں خفگی لیے اسے دیکھا۔ میں اتنی بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہوں، وہ تو بس اس دن۔ ویسے تم اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ سارا نے خیال آنے پر اچانک پوچھا۔ ہاں، وہ ایک دوست سے ملنے آیا تھا، راہم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یہاں؟ پر یہاں تو تم اکیلے ہو، سارا نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ اب چلا گیا تو پھر تمہیں دیکھا، اس لیے اسی طرف آ گیا، راہم زیر لب مسکرایا۔ اب تم ٹھیک ہو، مجھے یقین آ گیا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟
سارا نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نے اسائنمنٹ سبمٹ کرواؤ اپنا۔ راہم نے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، تھینکس، سارا نے مشکور ہوتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، ناؤ گو اینڈ سبمٹ اٹ، راہب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کو اپنا محو انتظار پایا۔ تم گئے نہیں؟ میں تو سمجھی تھی تم چلے گئے ہو، سارا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تم رائے کو زیادہ جلدی قائم نہیں کر لیتی؟ چلیں، راہم نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رائے قائم کرنے کے لیے 2 سال لگانے چاہیے؟ سارا نے بھی برجستہ جواب دیا۔ 2 سال نہیں، مگر اتنا وقت تو ہو جس میں ٹھیک سے کسی کو پرکھا جائے، راہم نے رائے دی۔ تمہیں پتہ ہے، بہت بار لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے چھپا لیتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا سایہ کہاں ہے؟ راہم نے پوچھا۔ کون؟ ماریا؟ اس کا پوچھ رہے ہو؟ وہ میرا سایہ ہی نہیں، صرف کزن، سایہ ہی نہیں، کزن، دوست، ہونے والی بھابھی اور سب کچھ ہے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بزی ہے پریکٹیکل میں، سارا نے مزید بتایا۔ ویسے تمہارے تو انکاؤنٹیبل فرینڈس ہیں، سم ٹائم ایسے گروپس بھی ہوتے ہیں جو تمہارے مزاج سے میچ نہیں کرتا، مطلب کافی عجیب و مشکوک ٹائپ کے ہوتے ہیں، سارا نے تبصرہ کیا۔ تمہیں نہیں لگتا؟ اور ساتھ میں پوچھ بھی لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، راہم نے جواب دیا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ کلاس تک پہنچ گئے۔ جاؤ، راہم نے کلاس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نہیں آؤ گے؟ سارا نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی اچھی جگہ اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ سارا اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ سارا کی رائے ایک بار پھر بدل گئی، وہ اسے مشکوک لگنے لگ گیا۔ کلاس کے دوران بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی، اس کی باتیں اور انداز عجیب سے تھے۔ راہم یونی سے گھر آیا تھا، لاؤنج خالی تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں پر لائٹ بلو کلر کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ صوفے کے سامنے سینٹر ٹیبل رکھا تھا، ٹیبل پہ خوبصورت اور قیمتی واز سجایا گیا تھا۔ اس واز کی خوبصورت اور تازہ وائٹ اور پنک پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس کی مہک سٹنگ ایریا کو مہکا رہی تھی، جو تازگی کا خوشگوار احساس دلا رہی تھی۔ سٹنگ ایریا میں سامنے کی دیوار پر فل سائز LED نصب تھی۔ دیوار کو خوبصورت اور بیش بہا قیمتی فریمز اور پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے سامنے ہی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ بائیں جانب ڈائننگ ہال بنایا گیا تھا۔ ڈائننگ ہال کے بالکل سامنے کچن تھا۔ ڈائننگ ہال سے تھوڑا پہلے ڈرائنگ روم اور گیسٹ روم تھا۔ سیڑھیوں سے تھوڑا آگے دائیں طرف 2 بیڈ رومز آمنے سامنے تھے۔ ڈائننگ ہال کی بیک سائڈ پہ گارڈن سجایا گیا تھا، جہاں پر بیٹھنے کا بھی انتظام تھا۔ وہاں کے ماحول کو رنگ برنگ کے پھولوں نے اور بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی گھر کے مکینوں کے اور ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ گلاس وال سے نظر آتا یہ منظر، جس سے ڈائننگ ہال اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس کا رخ ایک طرف بنی کچن کی جانب تھا، جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ وہیں چلا آیا جہاں اسما بیگم اور ان کی لاڈلی پریشے موجود تھی۔ میں بات کرتی ہوں، تم دل چھوٹا نہ کرو، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، راہم نے آواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ اسما بیگم نے پیار سے پوچھا، جبکہ پریشا صرف سلام کا جواب دل ہی دل میں دیا اور اگنور کیا۔ ٹھیک، موم کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ واضح تھی۔ اسما بیگم نے محبت سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، انہوں نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا آپ نے، وہ بھول گئے، پری نے ناراضگی سے کہا۔ میں بات کرتی ہوں، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ بات نہیں کرنی، مجھے بات ہی نہیں کرنی، اب میں پکا والا ناراض ہوں ان سے، پری نے خفگی سے کہا۔ ڈائننگ ہال میں وہ دونوں موجود تھیں۔ کھانا لگ چکا تھا، اب راہم کا انتظار ہو رہا تھا۔ اتنے میں راہم نے آ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ واہ بھئی، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ راہم نے بریانی کو پلیٹ میں نکالتے ہوئے اپنی ماں سے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، عام دنوں جیسا ہی دن ہے، پری نے جل کر کہا۔ اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹے کی پلیٹ میں کباب ڈالے۔ کیا بات ہے بھائی، آج تم نے اتنی مرچیں کی چبائی ہوئی ہیں؟ راہم نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، کھانا کھائیں، پری نے کہا۔ واہ مام، آج تو کھانا بہت مزے کا ہے، راہم نے کہا۔ پھر کھاؤ صحیح سے، تم بالکل اپنا دھیان نہیں رکھتے، اسما بیگم نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مام، آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے اس کے بعد کتنی دیر جمنگ کرنی پڑے گی، خاصا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہیں آ کر ہی وہ بے بس ہو جایا کرتی تھی۔
بس محبت سے نہارتی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ تم کھانا ختم کرو، میٹھا میری طرف سے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ رہنے دیں، پہلے ہی آپ کی طرف سے بہت منہ میٹھا ہے۔ پری سے کنٹرول نہ ہوا۔ اسما بیگم بیٹی کی ناراضگی کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ راہم نے اس کو اگنور کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ نے کب تک آنا ہے؟ راہم نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ آج جلدی آ جانا ہے، اسما بیگم نے کہا۔ گریٹ۔ راہم نے پانی کا گھونٹ بھی پیا۔ مام، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی، پری نے کہا۔ رکو پری، راہم نے روک لیا، مجھے تم سے تھوڑا کام ہے، ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر بعد چلی جانا، راہم نے عام سے انداز میں کہا۔ پری کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ راہم بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، جیسے ٹائم بہت تھوڑا اور وہ بہت بیزی ہو۔ وہ کھانا کھا کر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ LED آن کر لی، ساتھ ساتھ وہ موبائل بھی چیک کر رہا تھا، جیسے بہت کوئی امپورٹنٹ کال یا میسج کا انتظار ہو۔ نیوز چینل میں ساتھ ساتھ سرچ کر رہا تھا۔ پاس ہی پری بیٹھی اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، جبکہ اسما بیگم کوئی فیشن میگزین دیکھ رہی تھیں۔ چائے پیو گے یا کافی؟ کافی لیکن تھوڑی دیر بعد، بہت تھکا ہوا ہوں، راہم نے جواب دیا۔ اسما بیگم نے اسپات میں سر ہلایا۔ پری بی بی، یہ آپ کا آرڈر آیا ہے، گیٹ کیپر نے آ کر بتایا۔ میرا آرڈر؟ یہ کس نے منگوایا ہے؟ پری نے حیران ہوتے ہوئے ماں اور بھائی کو دیکھا۔ اپنے فیورٹ آئس کریم پارلر کی آئس کریم دیکھ کر پرجوش اور ساری پسادیت کہیں دور جا سوئی۔ یہ کس نے منگوایا ہے؟ اس نے آئس کریم کے باکس کو کھولتے ہوئے خود کلامی کی۔ اسما بیگم نے مصروف سے انداز میں بیٹی کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جانے والی۔ راہم انجان بھلا LED دیکھتا رہا۔ وہ باکس کو پیکٹ میں سے نکال رہی تھی کہ ساتھ ہی کارڈ بھی باہر آیا۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی سویٹسٹ باربی۔ فرام میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی یہ کس نے کیا ہے، کیونکہ اس رائٹنگ کو وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ چیختے ہوئے بھائی کے گلے لگ گئی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا تم میری سوتیلی بہن ہو؟ اس نے شرارت سے کہا۔ کیسے یہ نہ یاد ہوتا؟ میں 7 سال کا تھا جب تم اس دنیا میں آئی تھی، اور وہ دن میرے لیے بہت اسپیشل تھا۔ ماں نے جب تمہیں میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑا تھا تو مجھے لگا تھا میرے ان ہاتھوں میں پوری دنیا آ گئی ہے۔ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو پری۔ راہم نے مسکراتے ہوئے بہن کو ساتھ لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں جا کر آئس کریم کھلاتا، لیکن آج میں بہت ٹائرڈ تھا، اسے ابھی اسی سے گزارا کرو، لیکن آج کا ڈنر میری طرف سے ہے، پکا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرا گفٹ؟ پری نے پوچھا۔ وہ تم اپنی اپنی پسند سے ساتھ چل کر لے لینا، راہم نے کھلی چھوٹ دی۔ اپنی پسند سے ساتھ جا کر، پکا نا؟ پری نے کنفرم کیا۔ پکا، راہم نے بھی ڈن کیا۔ اب جلدی سے اس کو سٹارٹ کرو، اس سے پہلے کہ اس کا شوربہ بن جائے، راہم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میں ابھی لے کر آئی، پری کہہ کر کچن کی جانب بھاگی۔ اسما بیگم دونوں بہن بھائی کی باتوں کو سن کر ہنس پڑی۔ راہم بھی مسکرا دیا۔